बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके मुतलिक बंदे ने सोचा होता है कि यार इसके मुतलिक मैं बात नहीं करूँगा। उसकी कोई और वजह नहीं होती, बल्कि बुनियादी वजह ये होती है कि खुदा न खास्ता हमारे लोग बहुत मासूम से हैं। ये किसी भी अच्छे भले आदमी को गुनाहगार और किसी बहुत ही मेरे जैसे गुनाहगार को अच्छा आदमी भी समझ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स और सवालात इस तरीके के आए और कुछ लोगों से ऐसी गुफ्तगू हुई कि मैंने सोचा कि मैं दूसरों का क्या तजर्बा बयान करूं कि अल्लाह ताला कैसे मिलता है। मेरे साथ क्या हुआ मैं अपनी कहानी ही बता देता हूं जो सच्ची है। हुआ कुछ इस तरीके से कि 2004 से 6 के दरमियान जब हालात बहुत संगीन हो गए और नुकसानदेह इतने ज़्यादा हो गए कि कुछ नज़र भी नहीं आता था और मैं बिल्कुल ब्लाइंड अपने घर के अंदर बैठा रहता था कि समझ नहीं आती थी अब क्या करूं। तो ऐसे हालात में एक दिन बैंक अकाउंट देखा तो उसके अंदर 2.5 लाख रुपए पड़े थे, यानी कि कुल पूंजी जो रह गई हुई थी वो 2.5 लाख रुपए की थी। मेरे दिल में पता नहीं क्या समाई। मैंने सोचा कि यार अब बेड़ा गर्क तो हो ही चुका है और कुछ इस तरह के हालात हैं कि दोबारा उठते नज़र नहीं आते, तो क्यों ना इस 2.5 लाख रुपए को किसी ऐसे मकसद की तरफ लगा दिया जाए कि अगर बच गए, यानी कि ज़िंदा बच गए और ज़िंदगी किसी न किसी तौर पे चलती रही, तो उसी मकसद को हमेशा के लिए अपना नस्बुलैन बना लें। और वो मकसद था कि मैं आखिरकार एक आखिरी ट्राई मारूं ये जानने के लिए कि ये अल्लाह ताला का सारा जो सिलसिला है और ये जो इस्लामी दीन है, मज़हब है, ये है क्या, और आखिरकार इतने लोगों से मिलकर इतने लोगों के पास जाके मुझे आज तक 1% भी समझ क्यों नहीं आ सकी। पता नहीं अब ये मेरी बचपन की कोई अहले हदीस फैमिली की ट्रेनिंग थी या कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ था। बहरहाल मेरे ज़हन में ये बात बैठ गई कि यार सब कुछ छोड़ो, किसी के पास नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं पूछना, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इसका नफ़ा नुकसान कुछ नज़र नहीं आता। इस दफ़ा डायरेक्टली जाके अल्लाह ताला से पूछ लो और उम्रे का इरादा कर लिया। 2.5 लाख रुपए था, 3 बच्चे थे उस वक्त, 3 बच्चे, माँ और बीवी को पकड़ा और मैंने ये सोचा कि अब मैं उम्रे के लिए जाता हूँ और वहाँ जाके अल्लाह ताला से ही दरख्वास्त करता हूँ कि या अल्लाह मुझे बता कि ये तेरा सारा निज़ाम क्या है, तू कहाँ है, किस तरह है, तेरा लॉजिकल प्रूफ क्या है, क्योंकि बंदों के साथ तो टकरे मार मार के मुझे कुछ समझ नहीं आई। हुआ कुछ इस तरीके से कि सस्ते ज़माने थे, 40-45 हज़ार रुपये का एक बंदे का सारा विजिट बन गया 7 दिन का। मैं जहाज़ में बैठा सोच रहा था कि यार अब मैं जा रहा हूँ और जा भी इस नीयत से रहा हूँ कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह करीम मुझे बता कि तुझे कैसे पाया जा सकता है, दीन असल में क्या है, कौन सा रास्ता ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने अपनी एक बड़ी लंबी सी दरख्वास्त अपने जहन में बनाई। उस दरख्वास्त का लुब्बे लबाब ये था कि एक समरी सी थी कि मैं आज तक किन किन लोगों के पास गया, कौन कौन सी बुनियादी तसव्वुफ़ की और शरीयत की किताबें पढ़ी, किन मज़ारात पे गया, कौन कौन सी मैंने दुआएं मांगी अल्लाह ताला को तलाश करने के लिए या अल्लाह ताला का रूहानी निज़ाम जानने के लिए। तमाम जो मेरी काविशें थीं, मैं अपने जहन में एक लंबी सी दुआ समझ लीजिए या अर्ज़दाश्त समझ लीजिए, वो मैंने बना ली। जब वो सारी की सारी बना ली तो सबसे पहले हमारी एज़ पर शेड्यूल जो सा था, मैं जद्दा से मक्का गया, उम्रा गया और मैं अपने काम पे लग गया। और काम क्या था कि मैं दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा खाना काबा के पास जाता, 2 नवाफिल पढ़ता और नवाफिल पढ़ने के बाद खाना काबा की तरफ अगर मौका मिलता तो हाथ लगा के, वगरना उसको देखते हुए अपनी वो लंबी सी अर्ज़ शुरू कर देता, जिसका लुब्बे लबाब ये था कि अल्लाह ताला मैंने फ़लाँ 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 किताब पढ़ी, अल्लाह करीम मैं फ़लाँ 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 बंदे के पास गया, उस किसी से मुझे ये पता चला, किसी से मुझे ये पता चला, फ़लानी किताब में ये लिखा था, फ़लानी किताब में ये लिखा था, ये वाली बात उस बात को काट रही थी, फ़लाँ आलम की बात उस आलम से नहीं मिलती थी, फ़लाँ सूफ़ी की बात ख़ास तौर पे तज़किरतुल औलिया के अंदर जो किस्से मैंने पढ़े, मैंने कहा अल्लाह ताला वो तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़े। मेरी अकल, मेरा जहन, मेरा दिल बिल्कुल इस बात से कासिर है कि मैं ये जान सकूं
کہ یہ قصہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا کسی نے اپنی دل پشوری کے لیے یہ قصہ بنا دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی فلسفے اور نفسیات اور خاص طور پہ فلسفے کے ریفرنسز بھی دیے کہ اللہ تعالیٰ دینی کتابوں کے علاوہ میں نے فلسفے کی کتابوں سے بھی تیری تلاش جاری رکھی، اور میں تجھے ڈھونڈتا رہا کہ تو شاید مجھے کسی لاجیکل طریقے سے تیرا کوئی لاجیکل پروف مل جائے، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ میں زیرو پہ کھڑا ہوں۔ ساتھ میری یہ دعا، یہ عرض ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میں دنیاوی طور پہ تباہ ہو چکا ہوں، لیکن اس وقت میری جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں سچے دل سے تیرے ساتھ سامنے آیا ہوں، اور یہ کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے اپنا راستہ بتا دیں، مجھے اپنا بتا دیں، مجھے یہ سارا سسٹم سمجھا دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے، جیسی بھی ہے، میں جو تو مجھے سمجھائے گا، جو مجھے تو بتائے گا، میں اس کے مطابق گزارنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو مکہ کے اندر 2 یا 3 دن تھے، وہاں بھی 3 سے 4 دفعہ یہ کھڑے ہو کے تقریباً اس ساری دعا، یہ بڑی طویل تھی، یعنی کہ میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لگتا تھا ان تمام لوگوں کا جو بزرگان دین تھے یا جن سے ویسے دانشور تھے، جن سے میں ملتا رہا، جن میں سے بعض کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے۔ ذہن میں رہے کہ میرا یہ جو عمرہ ہے یہ 2005-6 کا ہے، یعنی کہ میں اس سے پہلے تمام لوگوں سے مل چکا تھا، مل کے توبہ کر چکا ہوا تھا۔ جن صاحب کی کہنے کے اوپر مشورے کے لیے میں سرفراز شاہ صاحب سے ملنے گیا تھا دوبارہ سے 2005 کے اندر، ان کے پاس ایک دفعہ جا کے میں دوبارہ پھر کبھی بھی نہیں گیا۔ میں صرف فوکس ہو گیا جا کے کہ بھئی اب جو کچھ بھی پوچھنا ہے میں نے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے۔ میں نے ارادہ یہ کر لیا تھا کہ یا تو یہاں سے اللہ کا پتہ لے کے جاؤں گا یا کافر ہو کے جاؤں گا۔ جی ہاں، میں اتنی ایکسٹریم پہ تھا کہ عمرہ پہ آئے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ یا تو اللہ تعالیٰ میرا اس دفعہ کچھ کر دے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر میں دوبارہ سے خدا یا خدائی نظام کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اسی طریقے سے جب مدینہ شریف کی باری آئی تو میں وہاں پہ بھی یہی پریکٹس کرتا رہا۔ مدینہ شریف میں ایک الگ سی بات یہ تھی کہ میرا پہلا حج 1992 کا ہے۔ اس میں مختصر سا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 1992 کے اندر میں جب مدینہ شریف گیا تھا، 8 دن کا جو حجیوں کا دورہ ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ مجھے ایک صاحب ملے تھے جو پتہ نہیں کس طرح ایکسیڈنٹلی مجھ سے ملے، میرے سے بیٹھ کے بڑی طویل گفتگو کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں نیا اللہ تعالیٰ کو ماننا شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس سے پہلے میں کوئی 1.5-2 سال 3 سال تقریباً کوئی تشکیک کا پیور ایتھیسٹ تو نہیں تھا، لیکن تشکیک کا شکار رہا تھا، لیکن تب اچانک بیٹھے بیٹھے ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا تھا۔ تو وہ صاحب ملے تو انہوں نے مجھے ایک بات میری پلے ساری زندگی کے لیے انہوں نے ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، مختلف باتیں میرے سے پوچھتے رہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، یہ جو اللہ کریم ہے یہ بہت بڑی ذات مبارک ہے، ان سے ڈائریکٹ نہیں جایا جاتا، ان کی طرف جانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے جاتا ہے۔ میں اپنے فلسفہ زدہ دماغ بھی تھا اور کچھ اہل حدیث ٹائپ تھاٹس کی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کسی اور کی کیوں ضرورت پڑنی ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا آگے سے، بیوقوف، اگر یہ شارک والا ہی معاملہ سارا کا سارا چلنا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 1.25 لاکھ پیغمبر کیوں بھیجے، اور پھر تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کیوں کرتے رہے، حدیث کا ایک ایک چیز سکھائی، قرآن شریف بار بار پڑھ کے سنایا، اس کو سمجھایا سکھایا، اور پھر مختلف صحابہ جو سے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر اور ان کے بعد پوری دنیا میں کیوں پھیلے، اگر تمام انسانوں نے شارک کے قریب ہو کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا تھا۔ بات اس وقت 1992 میں مجھے پوری سمجھ آئی بھی اور نہ بھی آئی، لیکن 2005 تک جب تک میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، میرے دماغ کی اتنی لسی بن چکی ہوئی تھی کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکا کا سہارا، میں بس کسی چیز کو کسی طریقے سے پکڑ لینا چاہتا تھا۔ تو میرے ذہن میں ان صاحب کی وہ کہی ہوئی بات تھی کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو وہ دعائیں اور وہ جو ساری عرض میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی تھیں، جو میں روزانہ مکہ شریف میں مانگتا تھا،
جب میں مدینہ شریف پہنچا تو جب بھی میری حاضری کا مجھے نصیب ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو میں جا کے وہی تمام کی تمام عرض کہ جی میں اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، فلسفے کی کتاب میں یہ تھا، فلانی حدیث کی کتاب میں یہ تھا، فلانی کمنٹری میں یہ تھا، فلانی میں یہ تھا، تو یہ سارا کا سارا بات یہ اس طرح سے ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے آپ اللہ کریم کو یہ میری دعا پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ عمر وائیں کو صحیح راستہ اور اصل راستہ دکھا اور پھر اس کے اوپر چلنے کی توفیق بھی فرما۔ میں 2 دن یا 2.5 دن جتنے بھی، ظاہر ہے 7 دن کا صرف ٹور تھا، میں ادھر بھی جب بھی گیا میں دن میں 2 سے 3 دفعہ زیارت کے معاملے کے لیے جاتا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے یہی 20 25 30 منٹ کی دعا مانگتے رہتا تھا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ظاہر ہے عمرے کا دورہ ختم ہوا، میں واپس آ گیا۔ میں جب واپس آیا تو اب میرا خیال تھا کہ مجھے کوئی نشانی ملے گی، کوئی بابا جی مل جائیں گے، کوئی بندہ مجھے مل جائے گا، کوئی کتاب مجھے مل جائے گی اور میری اصلاح ہونی یا یہ چیزیں پتہ چلنی شروع ہو جائیں گی۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ اور تو اور عمرہ کرنے کے چند ماہ کے بعد ایک حادثے کے اندر میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، میں صاحب فراش یعنی کہ بسترے پہ لیٹ گیا۔ جب میں بسترے پہ لیٹا تو پہلے ہی کوئی روزگار نہیں تھا، کوئی کام کاج نہیں تھا۔ جب بسترے پہ لیٹا تو ظاہر ہے دوائیوں تک کے پیسے نہیں تھے۔ ایون ڈاکٹر کے پاس جو ان سے میں آیا جایا کرتا تھا اس نے بھی کوئی رحم دلی دکھائی ہوئی تھی میرے ساتھ۔ میں عیدی کی ایمبولنس کے اوپر فری یا 50 روپے لگتے تھے اس زمانے میں عیدی کی ایمبولنس پہ ڈاکٹر پہ جاتا تھا اور واپس آتا تھا۔ جب فزیو تھراپی کا جو دور تھا اس کے لیے بھی میرے پیسے نہیں تھے، تو میرے 1-2 دوست اچھے تھے، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ مجھے، میں 3ری منزل پہ رہتا تھا، کندھے پہ ڈال کے نیچے تک لے آتے تھے، رکشے والے کو پیسے دیتے تھے، میرے ساتھ جاتے تھے، فزیو تھراپسٹ کو پیسے دیتے تھے اور مجھے واپس گھر چھوڑ آتے تھے۔ یعنی کہ اس طرح کے میرے حالات تھے۔ عمرہ کرنے کے بعد یعنی کہ میرے حالات جو خراب تھے وہ اور تیزی میں چلے گئے۔ اور تو اور پھر یہ ہوا کہ گھر کا سامان بکا، گھر کا جو لاکھوں کا سامان بنایا ہوا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے کہ 68,000 روپے کا ہوا۔ 68,000 روپے جس دن پکڑے اس دن اگلے دن بیوی بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہوئی تو اس کا آپریشن ہوا۔ وہ جو 68,000 تھا وہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہوا میں اڑ گیا اور میں بالکل زمین پہ لیٹ گیا۔ 1-2 دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ یا اللہ، یہ میں نے کون سی دعا مانگی ہے جا کے؟ میں تو ہدایت کی اور علم کی دعا مانگنے گیا تھا، یہ تو میرا جو کام ہے یہ سپیڈ اپ ہو گیا ہے، بڑا تیز ہو گیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اب اس میں، جس میں نے پہلے بھی، اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ ایک صاحب مجھے ملے تھے کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو مختلف جگہوں پہ جا کے پنگے بازی کرتا رہا ہے، تو اس وجہ سے تیرے ساتھ جو ہوا۔ اور پھر کمنٹس میں بھی بعض لوگوں نے اس طرح کی بات لکھی تھی میری اس ویڈیو کے نیچے کہ ہاں آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ میری ذرا تھیوری ڈیفرنٹ ہے، وہ اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا جی، میرے حالات اچھی طرح بیڑا غرق ہو گئے، ستیہ ناس ہو گئے۔ ان خراب حالات کے اندر میں محترم شیخ صاحب کے پاس گیا۔ جب میں محترم شیخ صاحب کے پاس گیا، اچھا آج کا موضوع وہی اللہ والا معاملہ ہی ہے، میں صرف چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ جان لیجئے کہ میرے حالات بالکل عمرہ کرنے کے بعد بالکل ختم، برباد، زیرو سے کیا نیگیٹو ہو چکے ہیں۔ میرے پاس گھر سے کسی قریب ترین جگہ جانے کے رکشے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ لوگ ایک قسم کا مجھے خیرات ٹیپ جو ان سے ہے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور ساری چیزیں کرا رہے ہیں۔ میں ان حالات کے اندر ہوں، لیکن میرے اندر ایک ریاکشن آ رہا ہے۔ میں کوئی ریگولر نمازیں وغیرہ پڑھنی نہیں شروع ہوا، میں صرف سوچ رہا تھا، ایک ہی بات سوچتا رہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان حالات کے اندر ایک ٹو کٹ شارٹ، ایک بہت لمبی سٹوری ہے، کوئی 1.5-2 سال کا عرصہ ہے اس سارے کے سارے خطرناک اور خوفناک پیریڈ کا۔ میں فائنلی شیخ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ شیخ صاحب کے پاس میں پہنچا، ان کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، کچھ سوال و جواب، اتنی مری حالت کے اندر بھی میں باز نہیں آیا، میرے ذہن میں سوال و جواب تھے، ان کے جوابات مجھے ملے۔ اب میں آتا ہوں کہ کنیکشن کا آغاز کیسے ہوا۔ ہوا یہ کہ جب میری ملاقات کا میں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی محترم شیخ صاحب کے ساتھ، وہ میری نہ ہوئی، لیکن شیخ صاحب کا ایک پیغام میرے تک آیا۔ دیٹ واز، یعنی کہ شیخ صاحب کی طرف سے میرے ساتھ ڈائریکٹ الفاظ میں وہ پہلی کمیونیکیشن تھی،
اور وہ جو پہلا جملہ شیخ صاحب نے مجھے فرمایا وہ یہ جملہ تھا کہ تمہارا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ نہیں ہے، یہ رابطہ بناؤ، ٹھیک کرو اور وظائف پڑھو تاکہ تمہارا رابطہ بنے. یہ دیٹ واز دا فرسٹ سینٹینس بائی شیخ صاحب ٹو می. مرتا کیا نہ کرتا، نہ شوق تھا، نہ کوئی سمجھ آ رہی تھی کیا آ رہی تھی. بہرحال میں نے پتہ نہیں کیا مجھے ہوا، یا شاید مجھے ایسا لگا کہ 92 والی بات جو صاحب نے مجھے کی تھی کہ رسول اللہ رابطہ، نیت، اس طرح کی بات تھی، تو وہی والی باتیں مجھے 1992 میں مدینہ موصل کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان صاحب نے کہا تھا، شاید فریکشنز کے اندر وہ میرے اندر کنیکٹ ہوا اور میں نے وظائف لے لی. اچھا جی، جب میں نے وظائف لے لیے تو وظائف ملنے کے بعد آہستہ 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 میرا دل اطمینان پانا شروع ہو گیا، اور سو مچ سو کہ تمام حالات ویسے تھے، کوئی فائنینشیل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کا آسرا نہیں ہوا، گھر کا خرچہ چل رہا تھا، کوئی 2-4 موبائل پڑے ہوئے تھے، 5-6 کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے، باری باری ایک کسی چیز کو بیچ کے 15 دن یا 20 دن یا 10 دن گزارے جاتے تھے. اس طریقے سے سائیکل چل رہا تھا. لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا کہ میں وظیفے پڑھتا تھا، میں شیخ صاحب کی جو کیسٹس تھی وہ سنتا رہتا تھا، اور جب کسی کے پاس سہولت ہوتی، کیونکہ میرے پاس آنے جانے کا کرایہ نہیں تھا، تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا اور اس کے ساتھ چلا جاتا. ملتان جاتا، شیخ صاحب کو سنتا، ادھر لنگر کرتا، واپس آ جاتا. یعنی کہ آنا جانا، یعنی کہ میرے 24 گھنٹے سارے کے سارے شیخ صاحب کے ارد گرد گھومنے شروع ہو گئے. اس گھومنے کے اندر میرے چہرے پہ اطمینان اور طمانینت اتنی زیادہ آئی کہ میں خوش اسمائلنگ فیس ہو گیا. حالانکہ اتنے برے حالات تھے کہ میں یہ شکل سے 2 کلومیٹر دور سے نظر آتا تھا کہ ایک مایوس بندہ ہے، وہی بندہ اسمائلنگ فیس بن گیا. ایک سکون سا میرا چہرے پہ ہر وقت رہنے لگ پڑا، اور یہ سکون اتنا زیادہ واضح تھا کہ ایک دن میری والدہ نے، اس وقت وہ حیات تھیں، انہوں نے بٹھا کے مجھے کہا کہ دیکھ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کچھ کرتا بھی نہیں ہے، تو کام بھی نہیں ہے، گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا، صرف تو ملتان جاتا ہے، تو یہ جو تو ہنستا پھرتا ہے، تو بشرم ہو گیا ہے، تو یہ کوئی خیال نہیں ہے. تو میں نے واقعی احساس کیا کہ ہاں میں ہر وقت ہنستا رہتا ہوں اور میرے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو ہوتا کیا تھا کہ جب کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ میں روزگار نہیں ہے کیا کروں، تو میں شیخ صاحب کو ایک خط لکھتا تھا کہ میرے یہ برے حالات ہیں، میرے پہ قرضہ ہے، میرے پہ روزگار نہیں ہے. تو شیخ صاحب آگے سے صرف ایک جملہ بولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم اپنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نیت ٹھیک کر لو. میں ہر دفعہ کہتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے. اگلے کوئی 10 دن گزرتے تھے، پھر مجھے ہول سا پڑتا تھا، پریشان ہوتا تھا، میں پھر خط لکھتا تھا. شیخ صاحب کا ایک ہی جواب آتا تھا. میں نے بھائی لوگوں 11 دفعہ خط لکھا، 11 کی 11 دفعہ مجھے شیخ صاحب نے صرف یہ جملہ کہا، اپنی نیت اللہ رسول سے ٹھیک کر لے، تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ شیخ صاحب کی میرے ساتھ نان وربل کمیونیکیشن تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن بھائیو 11ویں دفعہ میں جا کے مجھے سمجھ آئی شیخ صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں. اور وہی مجھے آج پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا فارمولہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ملتا کیسے ہے. اللہ رسول سے اپنی نیت ٹھیک کرنے کا مطلب ہے سب سے پہلے اولین جو چیز ہو سکتی ہے زندگی میں، نمبر 1 اللہ کریم، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 وہ شخصیت، یعنی کہ وہ شیخ یا پیر یا عالم جو آپ کو اللہ رسول سے ملا دے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کی اور نیت بنانے کی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ پرائرٹی پہ نہیں ملتا. میں اس بات کو 18 سال سے اب جانتا ہوں. بدقسمتی اور اپنی نالائکی کی وجہ سے اس کو پریکٹیکلی آج تک پراپرلی پریکٹس نہیں کر سکا، لیکن میں تھیوری کو جان گیا تھا، اور صرف تھیوری کو جاننے کے بعد میری لائف چینج ہو گئی. مجھے لاجیکل پروف بھی ملے، مجھے اطمینان قلب بھی ملا، میری داڑھی بھی آ گئی، میری نمازیں بھی آ گئی، میرا روزگار بھی بہتر ہو گیا، میرے اخلاق میں بھی بہتری آنی شروع ہو گئی، میرے لوگوں سے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے.
صرف اور صرف نیت بنا لینے سے اور پرائرٹائز کر لینے سے۔ تو جس بندے کو بھی اللہ کی تلاش ہے وہ صرف اللہ کو ڈھونڈے، اللہ کی ذات مبارک کو ڈھونڈے، اور اللہ کا، کیونکہ قرآن شریف میں ایک آیت کا مفہوم ہے، جو تم سے میرا پوچھتے ہیں تو ان کی اس طرح کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کا پوچھتے ہیں اس سے پوچھے اللہ کا جس کو ان کے متعلق علم ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کو، اور کبھی کوئی بغیر شاگرد، بے استادہ، بے مکتب انسان نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، وہ آپ کا شیخ یا پیر سمجھائے سکھائے گا۔ وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، کس طرح پیش آنا ہے، کس طرح ان کو سوچنا ہے، کس طرح ان کو ادب کرنا ہے۔ وہی ادب اور وہی عظمت جب آپ کا شیخ یا پیر آپ کے دل میں جان گزین کر دے گا تو پھر سیکنڈ سٹیپ کے اوپر آپ کو تھرو دس پاتھ اللہ تعالیٰ ملے گا، لیکن ملے گا تب جب یہ آپ کی لائف کی پرائرٹی نمبر 1 ہو۔ اگر یہ سیکنڈ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان تب تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہیں میں، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اپنے جان مال اولاد سے بھی زیادہ۔ تو بھیا جی ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا کام بھی چلا لو، دنیا کا بھی کام چلا لو، یہ والا سلسلہ نہیں چلتا۔ اور یہ لیکن جتنی مرضی بھی اب تقریریں سن لیں، جتنی مرضی بھی کتابیں پڑھ لیں، جب تک کوئی شیخ آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا نہیں سکھائے گا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میری خوش قسمتی یہ ہے، جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں، میرے نے جتنے برے حالات 2004 سے 2006 میں دیکھے، میں نے بھوک دیکھی، میں نے انسلٹ دیکھی، میں نے قرض خواہوں کے تھریٹس دیکھے، ہر چیز جو بری سوچ سکتے ہیں میں نے اس کا ایکسٹریم دیکھا۔ اللہ کی قسم میں آج اس کو وقت کو خوشی سے یاد کرتا ہوں۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے ٹیکنیکلی کہ جس طرح کا ہوڑ ماش قسم کا میرا دماغ تھا، ہر چیز میں مین میک، ہر چیز میں مین میک، یہ کیسے، فلانا کیسے، ٹمکانا کیسے، کبھی فلسفہ، کبھی وہابیزم، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی یہ، کبھی وہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے سے پہلے کیلوں سے اچھی طرح ٹھوک دیا کہ تو پہلے زمین پہ لیٹ کے دیکھ کہ کیا خود اب اٹھ سکتا ہے۔ مجھے اس سٹیج پہ پہنچایا گیا کہ جہاں پہ جا کے فلسفہ، نفسیات، سائنس، روحانیت کتابیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچا کے کہا اب اٹھ کے دکھا۔ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا، وگرنہ میں، میرے جیسا بطونی شاطر آدمی، کتابیں پڑھنے والا، ریفرنسز دینے والا، کبھی کسی کے ہاتھ چڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی طریقے سے باندھ کے شیخ صاحب کے پاس پھینکا۔ شیخ صاحب نے میری رسیاں کھولیں، پیار کیا، محبت کیا، چیزیں سمجھائیں، ادب سکھایا، اخلاق سمجھایا، درود شریف پہ لگایا، داڑھی چھڑکوائی، نمازیں پڑھائیں۔ سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظمت اور ادب کا معاملہ، اور اللہ ہے، یہ کتنی بڑی ذات ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ہمارے جو ان سے ہیں نا وہ ملنگ طبیعت ہو کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب اس بات پہ متعلق فرماتے ہیں کہ بھائی کسی اگر مجذوب نے یا کسی اللہ کے ولی نے کسی چیز میں، کسی جذب کی حالت میں کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کو معافی ہے۔ تم کیا جذب میں ہو؟ کیا تم ایسی حالت میں ہو؟ اس کا جملہ مت دہراؤ۔ تو بھائی جان لب لباب یہ ہے، اللہ کو پانا ہے تو پھر فوکس ہونا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کے لیے کوئی راستہ دیکھنا پڑے گا۔ کتابوں سے ہی اگر سارا، ویسے بھی کتابیں آپ کو پتہ ہے
500 سال پہلے والی کتاب 300 سال پہلے والی کتاب کا ریفرنس دے رہی ہے، 300 سال والی پہلے 1000 سال پہلے کا ریفرنس دے رہی ہے، یہ آپس میں کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو استاد اور شاگرد کے درمیان، شیخ اور مرید کے رشتے سے عظمت، ادب اور محبت آتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلقات اور اس کا صحیح دین کی علم اور سمجھ عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔